अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, नई हुकूमत को बनने 21 दिन हो गए हैं, पर अभी भी इस बात का तयन ही नहीं किया जा रहा कि ये हुकूमत अपने माशी और दाखिली मामलात चलाने में कितनी बाइख्तियार होगी। हाल ही में वज़ीर आज़म ने मईशत से मुतल्लिक 2 अहम कमेटियों की चेयरमैनशिप अपने पास रखने का फ़ैसला किया, लेकिन 24 घंटों बाद ही ये फ़ैसला वापस लेना पड़ा और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की चेयरमैनशिप वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को वापस देना पड़ी, जो कि मुस्लिम लीग नून के मेंबर ही नहीं हैं और सेनेट इलेक्शन भी आज़ाद हैसियत से ही लड़ रहे हैं। पाकिस्तान जो कि एक लंबे अरसे से दहशतगर्दी के निशाने पर है, वहाँ वज़ीर दाखिला इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, मगर काबीना का ये ओहदा भी मुस्लिम लीग नून ने अपने किसी दरीना साथी को देने के बजाय एक टेक्नोक्रेट के हवाले कर दिया है। तहरीक इंसाफ की तरफ से ये तनकीद भी की जा रही है कि मौजूदा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निगरान वज़ारत आला के बाद वज़ारत दाखिला का ओहदा बतौर इनाम के तौर पर नवाजा गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि एक तजर्बाकार जमात है, वो कैसे मुल्क के 2 अहम मामलात को देखने के बजाय जो है इनकी कमान जो है टेक्नोक्रेट्स के हाथों में दे रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के करीबी साथी इरफान सदीकी साहब, जो कि सेनेट के रुकन भी हैं। आप 2014 से 2017 तक उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर बराए कौमी अमूर भी रहे। आप सदर रफ़ीक तारड़ के प्रेस सेक्रेटरी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुके हैं, जबकि आपको 2014 में हिलाले इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इरफान साहब, इससे पहले कि हम आपसे बात का आगाज़ करें, आपके अपने जो एक सीनियर कॉलीग हैं, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है और उसके बाद जो है इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है बहुत सारी कैसियाँ राइयाँ जो हैं जन्म ले लेती हैं। उन्होंने क्या कहा है, आपको दिखाते हैं, दिखाइए। मियां नवाज शरीफ साहब को से मशवरा ज़रूर हुआ होगा और उनको बताया गया होगा कि जनाब ये फ़ैसले जो हैं, ये फ़ैसले हुकूमत के कायम रहने के ज़ामन हैं। हुकूमत की सेहत के लिए एक बहुत जो है वो ताकत का बायस है। मतलब इसहाक डार को हटाकर ये होने चाहिए थे। अच्छा, मतलब इसहाक डार को हटाकर वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब को लगाना अच्छा फ़ैसला है, दुरुस्त फ़ैसला है, बेहतर फ़ैसला है? जी, ये हुकूमत की कामयाबी के लिए बेहतर फ़ैसला है। इरफान सदीकी साहब, ये हुकूमत की कामयाबी के लिए बेहतर फ़ैसला है, हुकूमत के कायम रहने के लिए ये ज़ामिन है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब तो खैर इसकी तशरीह और वज़ाहत तो मुनीज़े राना सनाउल्लाह साहब ही कर सकते हैं। एक मतलब आपने ले लिया है, उसका हो सकता है मेरे जहन में इसका मतलब कुछ और हो, लेकिन अगर उनकी बात पे गौर किया जाए तो, और बिल्कुल विदाउट मिन्सिंग द वर्ड्स, वो कहना ये चाहते हैं कि जब एक कंप्रोमाइज्ड सिस्टम होता है, आपके पास न तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, ना कोई 2/3 अक्सरियत, तो बड़े दूर की बात है। आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो चले होंगे, लेकिन आपके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि अपनी हुकूमत बना सकें। पहला ऑप्शन ये था जो पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बने। पीटीआई ने कहा जी हमने नहीं बनानी आपके साथ। फिर कोई ऑप्शन नहीं था कि पीपल्स पार्टी और हम मिलकर हुकूमत बनाएं। सो वो फेज़ तो हो गया। मगर आपने ये फैसला किया था कि आप हुकूमत नहीं बनाएंगे, ऑपोजिशन में रहेंगे। इसका मतलब तो ये है कि पीपल्स पार्टी के पास ये मौका आपने छोड़ा। हमने छोड़ा, बिल्कुल। अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान हुकूमत साजी का मुआहदा हो जाता तो हमने कोई रखना नहीं डालना था। हम आराम से अपोजिशन में बैठ जाते और अपना किरदार अदा करते। हम मरे नहीं जा रहे थे, हमने बड़ा वाज़े कर दिया था उस वक्त। लेकिन उधर से बात न बनने के बाद फिर कोई चारा कार नहीं था कि हम असेंबली को भी बचाएं, सिस्टम को बचाएं, जमहूरियत को आगे लेके चलें। वगरना कोई पार्टी अगर हुकूमत नहीं बना सकती तो आइन यही कहता है कि 2 दफ़े ये एक्सरसाइज होगी, उसके बाद असेंबली टूट जाएगी। और असेंबली को टूटने देने का मतलब ये था कि आपको कुछ पता नहीं कि इलेक्शन होने हैं, नहीं होने हैं, या और क्या कयास पैदा हो जाना है और किस तरह का इंतशार पैदा हो जाना है। तो ये एक जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कह लें हमारी और पीपल्स पार्टी की आपस में होती है, कंप्रोमाइज़ इस लिहाज से भी है कि इसमें हमें कोई वो मेरा ख़्याल है कि लगी लिपटी रखने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें वो क़ुव्वतें जिन्होंने ये कोशिश अब कर रही हैं कि निज़ाम को सीधे रास्ते पे रखा जाए, कौंसल्स बनी हैं, इदारे बने हैं, नए इदारे वजूद में आए हैं और एक मुस्बत एक्सरसाइज है, मैं ऐसे मनफी एक्सरसाइज नहीं लेता, उनकी राय भी इसमें होगी।
باقی یہ رہا کہ محسن نقوی کی اپنی کارکردگی ہے، انہوں نے اچھے ایک انتظامی افسر کے کردار ادا کیا ہے. اورنگزیب صاحب ایک بڑے ادارے سے آئے ہیں، ان پہ تکیہ کیا جا سکتا ہے، بھروسہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو رانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب سے ضرور اس پہ بات کی ہوگی، میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں. فیصلہ ان کا نہ ہو بے شک، لیکن توثیق ان کی ضرور چاہیے ہوتی ہے. تو اس لیے توثیق کی گئی ہوگی، اور رانا صاحب نے ایک ماہر سیاسی کارکن کے طور پہ اس کو اچھے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ان دونوں کے آنے سے حکومت کی مضبوطی کا تاثر بھی نکلے گا، جو کہ نکلے گا انشاءاللہ. نہیں، مگر جب آپ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کم از کم اس کو ایک انڈورس کرتے ہیں، فیصلہ بے شک نہ کرتے ہوں، تو یہ پھر فیصلہ کس کا تھا کہ جو ہے محمد اورنگزیب خان صاحب کو فائنانس منسٹر بنانا ہے، محسن نقوی صاحب کو انٹیریئر منسٹر بنانا ہے؟ دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہے بنیادی طور پہ اپنی کابینہ کے بارے میں وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں کس کو میں نے لے کے آنا ہے، نمبر 1. لیکن وزیر اعظم کے ساتھ بھی جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے کہ ہم حکومت بنا سکیں. ہمیں احتیاج ہے پیپلز پارٹی کی، ہمیں احتیاج ہے MQM کی، ہمیں احتیاج ہے دوسرے اتحادیوں کی. تو جب اتنے امپورٹنٹ فیصلے ہوتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کی ویسے بھی ایک مزاج ہے ان کا، وہ اکیلے نہیں کرتے. تو ان فیصلوں کے اندر پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، MQM بھی شامل تھی، اتحادی بھی شامل تھے. جب یہ فیصلے ہو گئے تو آف کورس پھر شہباز صاحب نے میاں صاحب سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ ایگری کر رہے ہیں سارے کے سارے تو ٹھیک ہے. چونکہ یہ لوگ بہت سارا سوال کرتے ہیں کہ جی پھر یہ نام جو ہیں کنہوں نے تجویز کیے. ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی تو ایک پرائرٹی یہ ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب چونکہ پہلے بھی فائنانس منسٹری چلا چکے ہیں اور وہ ایکسپیرینسڈ ہیں، ظاہر ہے اورنگزیب صاحب سے تو زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے فائنانس منسٹری چلانے میں، تو وہ ہوں. تو پھر یہ تجویز کون کرتے ہیں، یہ جو نام ہوتے ہیں کہ جی یہ 2 نام آپ جو ہیں ایک انٹیریئر منسٹری فائنانس منسٹری کے لیے آپ رکھیں؟ یہ کوئی یک نہیں ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک عمل ہوتا ہے، طویل عمل ہوتا ہے. نام آتے رہتے ہیں، غور و فکر ہوتی رہتی ہے، ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں، اور ان کو بعض نام جو ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں، بعض نام جو ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کہ پروپوزر کون تھا یا سیکنڈر کون تھا، یہ تو ہمارے یہاں کوئی سینٹ کی یہی تو ابہام ہے عرفان صدیقی صاحب کہ یہاں پہ نام کہاں سے آتے ہیں، کیسے فلوٹ ہوتے ہیں. میں اگر یہ بات کہوں منیزے کہ ان باتوں میں ہم جس طرح وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ پانی کے اندر آپ مدانی چلاتے رہیں گے نا تو نہ اس میں سے مکھن نکلنا نہ لسی بننی ہے. ان سوالوں کی اہمیت نہیں ہے. اب ہمیں پرفارمنس دیکھنی ہوگی. اچھا، پرفارمنس پہ آ جائیں. یہ لوگ آ گئے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ڈار صاحب کی کارکردگی کیا تھی، اورنگزیب صاحب کی کارکردگی کیا ہوتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو فیصلے ہوں گے اورنگزیب صاحب کے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اختیار کلی ان کے پاس ہے، وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے مطابق ہر فیصلہ جو ہے وہ کابینہ نے کرنا ہے. تو جو بھی فیصلہ کریں گے، نقوی صاحب کریں گے یا یہ کریں گے، تو وہ بنیادی طور پہ کابینہ کا فیصلہ ہوگا. اس پہ سٹیمپ ہوگی کابینہ پہ، اس پہ سٹیمپ ہوگی وزیر اعظم کی. تو وہ کہ 2 انڈیویجولز کے فیصلے نہیں ہوں گے، اور کابینہ دیکھے گی کہ ان کا امپیکٹ کیا ہوگا، عوام کے اوپر ان کے اثرات کیا ہوں گے. اس کی تراش خراش کرنے کی طاقت ہے اس کے پاس، تو وہ کرے گی. عرفان صاحب، میں آپ سے یہ سوال اس لیے بھی کر رہی ہوں چونکہ میں نے تو خود دیکھا ہے کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کے کافی ایک قریبی ساتھی ہیں، آپ ان کے ذہن کو پڑھ بھی لیتے ہیں، ان کے قریب بھی رہتے ہیں. اس وقت میاں نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ خاموش ہیں، زیادہ بات نہیں کر رہے، پبلک اپیرنسز نہیں کر رہے، انٹرویوز نہیں دے رہے. بہرحال سب سے بڑی پارٹی کے وہ ایک لیڈر ہیں، فاؤنڈر ہیں اس پارٹی کے. انہوں نے کہا کہ مہنگائی مکاؤ جب انہوں نے الیکشن کیمپین شروع کی. اب حکومت آئی ہے تو بجلی کے بل، گیس کے بل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت میں ابھی 2-3 دن پہلے بھی میاں صاحب سے ملا ہوں، اور بڑی تفصیلی 2-2.5 گھنٹے کی ہماری طویل ملاقات ہوئی ہے. رمضان کی ملاقاتوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے میاں صاحب کے ہاں کہ چونکہ کھانا پینا کچھ نہیں ہے تو گفتگو ہو سکتی ہے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ اس لحاظ سے مطمئن ہیں کہ جمہوریت کی گاڑی چل پڑی ہے اور ہم انتخابات سے ہو کے ایک سسٹم، ایک نظام کے اندر داخل ہو گئے. دوسری بات ان کی اطمینان کی یہ ہے کہ جو بڑی جماعتیں اس وقت ابھری ہیں، پیپلز پارٹی ہو گئی یا PMLN ہو گئی یا MQM نے خاطر خواہ سیٹیں لی ہیں اس دفعہ،
یہ جماعتیں یکسو ہو کے نظام کو بچانے اور چلانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں. یہ بھی ان کے لیے تسلی کی بات ہے. تیسری بات, انہوں نے شہباز صاحب کو جو لیڈنگ رول دیا ہے خود ایک طرف ہو گئے. میں آج آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم مجھے یہ معلوم تھا کہ میاں صاحب نے شاید وزارت عظمیٰ نہیں لینی, اور یہ مجھے اس وقت سے معلوم تھا جب وہ لندن میں تھے. یہاں آنے سے کوئی 1.5-2 ماہ پہلے میں ویسے بھی ان کے ساتھ ہی آیا تھا, اس دفعہ بھی ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ تو آپ ہمارے ساتھ تھیں. تو مجھے معلوم تھا, میرے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوتی رہتی تھی, وہ یہ چاہتے تھے کہ نظام جو بھی بنے مستحکم بنے. سم ہو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے حوالے سے کچھ ریزرویشنز ہیں حلقوں کے اندر, میں رائے راست پہ بھی چلوں تو شاید وہ ریزرویشنز آڑے آ جاتی ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر کوئی ایسا بحران میری ذات کے حوالے سے پیدا ہو جائے اور سسٹم جو ہے وہ پٹڑی سے اترے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو شہباز صاحب کے اندر ایک لچک بھی ہے, مفاہمت کا جذبہ بھی ہے, انہوں نے جو 16 ماہ کی حکومت چلائی ہے, 14-15 اتحادیوں کو ساتھ رکھ کے اپنا ہنر بھی آزمایا ہے, تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ سوٹ کریں گے اس نظام کو. تو میرا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب اس وقت اس لحاظ سے مطمئن ہے. وہ زیادہ بولتے اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے بولنے سے کوئی مسائل نہ جنم لے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک میٹنگ میں کہیں چند دن پہلے وہ پنجاب کی کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ جی یہ بجلی کے بل کب تک لوگ برداشت کرتے رہیں گے اور کب تک یہ سلسلہ چلے گا. تو یہ چیز میاں صاحب کے دل کے اندر کی باتیں ہیں, اور جب وہ دل کے اندر کی باتیں کہیں گے تو وہ سوچتے ہیں کہ جی اس نظام کے اندر یا اس سسٹم کے اندر یا حکومت کے لیے, مخلوط حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہوں. اس کے بعد کوئی مشکلات پیدا ہوئیں؟ نہیں ہوئیں, لیکن بہرحال یہ سوال پھر پیدا ہوتے ہیں نا, آپ لوگ ہی اٹھاتے ہیں, بھئی حکومت تو میاں صاحب کی ہے, تو میاں صاحب یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے میاں صاحب نے ایک محتاط راستہ چنا ہے, لیکن وہ لا تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ لا تعلق ہیں. بڑے فیصلے اب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم کل بھی گئے ہوئے تھے, ان سے کچھ ڈسکشنز کیے ہیں انہوں نے, تو بڑے فیصلے اب بھی ان کی ناڈ کے بغیر نہیں ہوتے. مگر عرفان صاحب, پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب کیمپین پاکستان مسلم لیگ نون کرتی ہے کہ پاکستان کو نواز دو, اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں. لوگ تو بڑے بھروسے کے ساتھ, امیدوں کے ساتھ اپنا ووٹ ڈالتے ہیں. تو پھر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا رول صرف ایڈوائزری ہی رہ گیا ہے پارٹی کے اندر, یا آپ سمجھتے ہیں چونکہ اب تو پارٹی پریزیڈنٹ بھی نہیں وہ رہے, پارٹی پریزیڈنسی سے بھی ان کو ایک طرح سے ایک انٹرم پیریڈ تھا, اس کو ان کو ہٹا دیا, اب تو وہ چیلنجز بھی ختم ہو گئے. جی یہ ٹھیک کہتی ہیں آپ, اس سے انکار نہیں ہے کہ جو ہمارا ووٹر ہے وہ میاں صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم دیکھنا چاہتا تھا. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کو جو ووٹ ملتا ہے وہ مینلی نواز شریف صاحب کے نام پہ ملتا ہے. لیکن جو میں نے ایک وجہ بتائی, اور اس کے علاوہ بھی شاید کچھ وجوہات ہوں میاں صاحب کے, پارٹی نے اپنے طور پہ کمپین چلائی اور پارٹی کے ذہن میں کوئی شائبہ نہیں تھا کہ میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے. نہ یہ بات انہوں نے ڈسکلوز کی ہوئی تھی. یہ تو میں اپنی جو میری ذاتی کنورسیشن اس سے میں نے اخذ کیا ہے, جو بہت پہلے سے باتیں ہو رہی تھی, ان کے ذہن کو میں نے اسٹڈی کیا تھا, جو میں نے ڈسکلوز اس وقت نہیں کیا, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری رائے ٹھیک تھی. تو میاں صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, وہ پارٹی صدارت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کو دے دی تھی. جی اب بھی پارٹی صدارت کے حوالے سے ہماری پارٹی کے اندر رائے پائی جاتی ہے, اور میاں صاحب کو ایک سے زیادہ ہمارے مرکزی لیڈرز نے یہ کنوے بھی کیا ہے کہ چونکہ شہباز صاحب نے بہت ایک اہم اور مشکل دور کے اندر قیادت لی ہوئی ہے حکومت کی, اور ان کے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے, تو آپ چونکہ فراغت کے دن ہیں آپ کے پاس, تو آپ پارٹی کی قیادت پھر سے سنبھالیں, اسے ری آرگنائز کریں, لوگوں سے میل ملاقات کریں اور پارٹی کو زندہ کریں, پارٹی کے لوگوں کے گھروں میں جائیں. تو اس کا امکان موجود ہے کہ وہ مستقبل قریب میں اگر پارٹی کا زیادہ ان کو یہ مشورہ آتا ہے تو وہ صدارت سنبھال سکتے ہیں. اچھا, یہ تو آپ نے ایک بڑی اہم بات کر دی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے مستقبل کے اندر عنقریب جو ہے پارٹی کی پاکستان مسلم لیگ نون کی جو صدارت ہے وہ پھر سے سنبھال سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب, آپ نے ہمیں
پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اندر. عرفان صاحب, اب اگر مفاہمت کی بات کریں, چونکہ آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب مفاہمت کے معاملے میں اچھے ہیں, صحیح ہیں, تو اب عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی, انہوں نے کہہ دیا کہ جی 30 مارچ کو ہم پروٹیسٹ کریں گے, دھرنے کریں گے. آپ لوگوں نے مفاہمت کی بات کی ہے کہ چلیں ہم نے اگر حکومت چلانی ہے تو دھرنوں اور پروٹیسٹ سے تو نکل کے ہی چلانی ہوگی. تو آپ کے دماغ میں, پی ایم ایل این کے دماغ میں کوئی فریم ورک ہے کہ آپ مفاہمت کیسے کریں گے ان کے ساتھ؟ ہمارے ذہن میں مفاہمت کے چاہے 100 اسلوب ہوں, انداز ہوں, پیمانے ہوں, راستے ہوں, یہ بات شروع ہی تب ہوگی جب میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرف بڑھاؤں گا اور وہ اپنا ہاتھ اپنی جیب سے نکال کے میرے ہاتھ کی طرف بڑھائیں گے تو مصافحہ ہوگا. اگر میرا ہاتھ یہاں پہ لٹکا رہے گا اور وہ اپنا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے تو مصافحہ بھی نہیں ہوگا. وہ عمل ابھی تک نہیں ہوا. وہ نہیں ہوا نا, آپ جانتی ہیں 26 سال سے آپ دیکھیں منیزے, وی شوڈ بی ویری فیئر. جب ہم کومنٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ لیپا پوتی نہیں کرنی چاہیے. 26 سال ہو گئے ہیں اس سیاسی پارٹی کی عمر کو. 26 سال میں مجھے بتائیے کوئی ایک ایسی چیز بتائیے جس سے آپ کو مفاہمت کی بو آئے, کمپرومائز کی بو آئے, افہام و تفہیم کی بو آئے. وہ تو یہاں پہ جو سیکیورٹی کے اجلاس ہوتے تھے ان میں اس لیے نہیں آتے تھے کہ یہ چور بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے ہاتھ ملانا پڑے گا. وہ آج بھی اس بیانیے پہ قائم ہے کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ غاصب ہیں, یہ انہوں نے حکومت پہ قبضہ کیا. ان سے بات نہیں کرنی, ان سے بات نہیں کرنی. تو بات کرنے کے لیے جو سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے مکالمے پہ آمادہ ہوگا تو بات کریں گے. نہیں, مگر دیکھیے آپ کی جو باقی جماعتیں ہیں وہ تو آپ سے بات کرتی ہیں, آپ ان کے ساتھ مل کے آپ نے حکومت بنائی ہوئی ہے. اب پرائیویٹائزیشن کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون نے اعلان کر دیا کہ جی ہم پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کہا کہ جی ہم اس کے خلاف ہیں. اتنے بڑے فیصلے آپ جو معاشی طور پہ کریں گے اور آپ کے اپنے اتحادی آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو کیسے پھر آپ یہ معاشی فیصلے کریں گے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ ایسی صورتحال ہوگی. ہر جماعت کو پاکستان کے موجودہ حالات کا, مشکلات کا, مسائل کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے, اور سینکڑوں ایسے ادارے ہیں, ایک ادارہ نہیں ہے جو بے مصرف پڑے ہیں. منیزے, میں اپنی کمیٹی میں ایک دن پوچھ رہا تھا, ایجوکیشن کی کمیٹی میں ایک مسئلہ زیر بحث آیا, تو میں نے کہا یہ نیشنل پریس ٹرسٹ ہے, ابھی آپ نے نام سنا ہوگا نا, جی جی جو ایوب خان نے بنایا تھا, جی اخبار کو میں لیے تھے اور ایک ٹرسٹ بنا لیا تھا. انہوں نے کہا جی ہے. میں نے کہا کیا کر رہا ہے وہ؟ اس کا چیئرمین بھی ہے, اس کے ارکان بھی لگتے ہیں, اس کا عملہ بھی ہے, اس کو تنخواہیں بھی جاتی ہیں, ان کے دفاتر بھی ہے, ان کا بجٹ بھی ہے, مگر واٹ آر دے ڈوئنگ نو بڈی نوز. ایسے بیسیوں سینکڑوں ادارے ہیں. سو اگر ایک ادارہ گھر کے اندر اگر ایک بھینس بھی آپ رکھتے ہیں نا, تو جب تک وہ دودھ دیتی ہے اس کی یوٹیلٹی ہوتی ہے. جب وہ دودھ نہیں دیتی تو آپ کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا ہے, اس کے لیے بندوبست بھی کرنا ہے, اس کے لیے رکھنا بھی ہے. پولیٹیکل کنسنسس ضروری ہے. نہیں, کنسنسس تو ہوگا نا. دیکھیں, میرا خیال نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اس حد تک چلی جائے گی کہ ٹھیک ہے جی اربوں روپے دیتے رہو ان کو اور پالتے رہو ان کو. ان کا بنیادی جو ایشو ہوتا ہے, پیپلز پارٹی بڑی کنسرن رہتی ہے کہ جی جو کارکن ہیں, جو امپلائیز ہیں, ان کے جاب سیکیورٹی ہونی چاہیے یا کسی طرح ان کو مطمئن کیا جانا چاہیے. ہاں, یہ کنسرن ہمارا بھی ہے. ہم بھی جب پرائیویٹائزیشن پہ جائیں گے تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ لوگوں کو گھروں میں بھیج دو, بے روزگار کر دو. ہم ان کے اطمینان اور تسلی کے مطابق کریں گے. تو میرا خیال دیں گے. جی ہاں, میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو یا دوسری جماعتیں ہوں, وہ بنیادی طور پہ دیکھیں گی نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. عرفان صاحب, بات یہ ہے کہ حفیظ پاشا صاحب, آپ تو ان کو جانتے ہیں, اکانومسٹ ہیں اور بڑے ویل نون اکانومسٹ ہیں. ان کی یہ رائے تھی, انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی اکانومی کو درست سمت میں لے کے جانا ہے تو آپ کو ایز فائنانس منسٹر ایک پولیٹیشین چاہیے, آپ کو ایک ٹیکنوکریٹ نہیں چاہیے. چونکہ جو آپ فیصلے کہہ رہے ہیں, اور آپ نے بڑا درست کہا کہ یہ سیاسی فیصلے ہیں, مگر آپ یہاں پہ لے آتے ہیں ایک ٹیکنوکریٹ کو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ شہباز صاحب نے جو چیئرمین شپ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی سنبھالی, اس کے اگلے دن ہی انہوں نے واپس کر دی. تو کیا اس کے اوپر سیاستدانوں کی ایک اور رائے ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک اور رائے ہے کہ جی اکانومی سنبھالنی کیسے ہے؟ دیکھیں, میں نے عرض کی ہے مونیزے کہ چاہے کوئی بھی ٹیکنوکریٹ ہو اور اس کا پالیٹکس سے دور دور کا تعلق واسطہ نہ ہو, وہ جو بھی ایک میکنزم بنائے گا اکانومی کی بحالی کے لیے, جو سٹیپس تجویز کرے گا, جو بجٹ بنائے گا, اس نے پالیٹکس کی چھلنی میں سے ہو کے گزرنا ہے.
وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو چاہے گا کر دے گا اور پارلیمنٹ سے وہ کچھ اور چاہے اور سیاستدان کچھ اور چاہے تو تصادم نہیں ہو جائے گا. ہوگا تصادم تو وہ گھر چلا جائے گا نا. وہ کہ وزیر اعظم نہیں, وزیر اعظم کیوں جائے گا؟ دیکھیں کابینہ نہیں, کابینہ از دا فائنل اتھارٹی. عرفان صاحب, میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہی تھی. آپ نے حال ہی میں ایک ٹویٹ کی عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور آپ نے کہا کہ ان کی بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, 976 ملاقاتیں آپ نے بتایا کہ ہوئی ہیں, 65 لوگوں سے ان کی بات چیت ہو چکی ہے, ان کو کھانا بھی وہاں پہ مل رہا ہے آپ نے بتایا, اور اخراجات جو ہیں وہ 1 کروڑ تک جا پہنچے ہیں. تو ان کا جو یونٹ بنایا گیا, اب حکومت آپ کی ہے وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر بھی آپ کی حکومت ہے, تو آپ لوگ اس کے اوپر تحقیق کیوں نہیں کر دیتے؟ میری جو ٹویٹ تھی اس میں جو فگرز آئے ہیں, اب اس کو تو 48 گھنٹے گزر چکے ہیں, کسی طرف سے کوئی ڈینائل نہیں آیا ہے, کوئی وضاحت بھی نہیں آئی ہے. میں نے دراصل پی ٹی آئی کے جو اپنا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ملاقاتیں نہیں ہو رہی, جی پابندیاں لگی ہوئی ہیں, جی لائنیں لگ جاتی ہیں, جی ہمیں بڑی تکلیف میں رکھا گیا ہے خان صاحب کو, وہ یہ نہیں ہونے دیتے. میں نے اس چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ تو عالم ہے کہ ان کے لیے بیڈ روم الگ بنا ہے, ان کے لیے واش روم الگ بنے ہیں, ان کے لیے سٹنگ روم الگ بنے ہیں, ان کے لیے ایکسرسائز روم الگ بنے ہیں, کئی اور پھر کھانا جو ہے اس کا ایک جو قیدی ہے اس کے لیے کھانے کا جو مینول ہے نا ہمارا جیل کا, اس کے لیے 1100 روپے ملتے ہیں ایک قیدی کے لیے. اس میں اس کا ناشتہ بھی ہے, اس کا دوپہر کا کھانا, اس کا رات کا کھانا. خان صاحب پہ جو میری معلومات ہیں وہ کوئی 20-22 ہزار روپے ڈیلی خرچ آ رہا ہے. وہ گھر سے نہیں کھانا آتا ان کا؟ نو, گھر سے نہیں آ رہا, کھانا وہیں پکتا ہے, وہیں بنتا ہے. اور یہ حکومت پاکستان برداشت کر رہی ہے, حکومت پاکستان کر رہی ہے. میں یہی کہتا ہوں, تو آپ کیوں کر رہے ہیں پھر؟ یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میری معلومات اگر مجھ تک آئی ہیں تو یا تو پی ٹی آئی اس کی وضاحت کر دے کہ جی نہیں ایسا نہیں ہو رہا, کھانا گھر سے جا رہا ہے, ایسا یہ نہیں ہو رہا, اتنے وہ نہیں ملے ہیں, اتنے بندے بھی نہیں ملے ہیں. تو یہ وہ چیز میں اصل میں ایڈریس یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو جھوٹ پھیلاتے ہیں اور ایک بیانیہ بنانے کی کوئی, تو وہ ٹویٹ ہے, موجود ہے, اس کی تردید کریں, اس کی وضاحت کریں. اور حکومت کو بھی, میں تو حکومت کا براہ راست حصہ نہیں ہوں, میری پارٹی ضرور ہے, وہ جیل پنجاب کے ادارے میں آتا ہے تو سی ایم کو معلومات لینی چاہیے وہاں سے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں چھیننے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. اگر ضروری ہو تو ایک اور بیرک بھی خالی کر دیں انہیں, اگر ضروری ہو تو کھانے کی قیمت 30 کے بجائے 60 لاکھ. آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے ان کو کھانا شانا ملتا رہے؟ نہیں, ملے بالکل اچھے سے اچھا ملے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ جھوٹ نہ بولے کہ بڑی مصیبت میں ہے اور بڑی تکلیف میں, یہ کہنا چھوڑ دیں. اچھا عرفان صاحب, چونکہ آپ نے ٹویٹ کا ذکر کیا تو ٹویٹ آپ نے ضرور وی پی این لگا کے ہی ٹویٹ کیا ہوگا, جو کہ آج کل ایکس پر بندش ہے. اب آپ لکھنے پڑھنے والے ایک شخص ہیں, آپ مصنف بھی ہیں, آپ ایک صحافی بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے کیا یہ درست ہے کہ ایکس کے اوپر بندش لگا دی جائے؟ ہم انٹیریئر منسٹر کو فون کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمارے اختیار میں نہیں. ہم پی ٹی اے کو فون کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اختیار میں نہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ اچھا امیج جائے گا پاکستان کا؟ دیکھیں منیزے, ایسی چیزیں جب زیر بحث آتی ہیں یا ایسے سوالات آتے ہیں نا, تو پولیٹیشنز کے لیے بڑا آسان راستہ ہوتا ہے جی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آزادی جو ہے, جو کل ڈونلڈ لو نے بھی کہا اپنی وہ جو اس کی تھی کہ جی آزادی کی ایک حد ہوتی ہے, اور آزادی جب ایک خاص دائرے میں داخل ہوتی ہے تو وہ نقصان اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. مگر سر پھر آپ وہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دینا, پورا تو نہیں. وہ کہتے ہیں نا تھروئنگ آؤٹ دی بیبی ود دی باتھ واٹر. اقبال نے ایک عجیب بات کہی تھی. اقبال کو تو آپ جانتی ہیں نا؟ جی جی ضرور, آف کورس, کیوں نہیں جانتے. عرفان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ, وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. ہم انسانوں کو حیوان بنا چکے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا, میں ایک بات کروں منیزہ, آپ تو بھگت چکی ہیں نا, اور بھگت رہی ہیں, اور ہر روز بھگتتی ہیں. ہم بھی بھگتتے ہیں. اس ٹویٹ پہ مجھے کتنی گالیاں پڑی ہوں گی آپ تصور کر سکتے ہیں نا. تو اخلاقیات کا ایک دائرہ ہونا چاہیے, کوئی میکنزم بنائے. مگر کیا پوری بندش لگا دینی چاہیے اور پوری چیز کو ہی بند کر دینا چاہیے؟ ہوتا یہ ہے کیونکہ پھر تو آپ کلیکٹیو پنشمنٹ دے رہے ہیں نا. کلیکٹیو پنشمنٹ, سب کو ہی پنشمنٹ ہو گئی نا. پنشمنٹ ہمیشہ کلیکٹیو ہی ہوتی ہے.
اب بجلی کا جو ہوتا ہے نا, بجلی عدالتوں میں تو نہیں ہوتی نا, بجلی میں جب اربوں روپے کا لاس ہوتا ہے تو وہ نقصان منیزے پہ بھی ڈال دیتے ہیں, عرفان صدیقی پہ بھی ڈال دیتے ہیں. وہی تو اسی کے خلاف تو آپ کی گورنمنٹ چند جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں, چند غلط کار ہوتے ہیں, ان کی غلط کاریوں کی قیمت وہ شاید کم ادا کرتے ہیں, معاشرہ زیادہ ادا کرتا ہے. اتنی تفصیل ایک استاد کی طرح بیان کرنے کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ قدغنیں کام نہیں کرتی, پابندیاں کام نہیں کرتی. ان کے اندر آپ جو لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں, اگر کوئی میکنزم بنا سکتے ہیں ان تک پہنچیں, ان کی گرفت کریں, ان کے اکاؤنٹ بند کریں, لیکن ساری قوم کو ایک کھاتے میں رکھ کے سزا دینا ٹھیک نہیں. بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب. اور چونکہ آپ نے اقبال کی بات کی تو چلے میں فیض کی بات بھی کر دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے, تو امید لب ضرور آزاد ہونے چاہیے, لیکن لب وہی بولیں جو لبوں کو بولنا چاہیے. ہاں, مگر اس کے لیے بھی میکنزم موجود ہے. انسان میں اور حیوان میں فرق ہوتا ہے نا. جی, اور ہم امید کریں گے کہ آپ اگر ریگولیشن کریں تو آپ دیکھ کے کریں اور پوری پابندی جو ہے آپ کی حکومت جو ہے وہ نہ لگائے. اور چونکہ آپ سینٹ کے اندر ہیں, آپ اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا. ناظرین, عرفان صدیقی صاحب نے ایک اہم انکشاف کیا اور یہ بتایا ہے کہ کچھ پارٹی رہنماؤں نے یہ تجویز دی ہے کہ نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت ایک بار پھر سنبھالیں. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم بات کریں گے معیشت کے بارے میں. ویلکم بیک ناظرین. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پر برہمی کا اظہار کیا ہے. وزارت توانائی کو 1 ماہ میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کا فورنزک آڈٹ مکمل کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. دوسری طرف اوگرا نے گیس 155% مہنگی کرنے پر سوئی ناردرن گیس کمپنی کی درخواست پر سماعت کی. اور حال ہی میں وزیر اعظم نے کابینہ کی 7 کمیٹیوں کا اعلان کیا تھا, اور اقتصادی رابطہ کمیٹی جو ہے اور توانائی کی جو کمیٹی ہے اس کی چیئرمین شپ وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھنے کی جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا. تاہم ایک روز بعد ہی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی چیئرمین شپ وزیر خزانہ کو واپس سونپ دی گئی. اہم معاشی فیصلے کیا وزیر اعظم کریں گے جو مہنگائی مکاؤ کے نعرے پر اقتدار میں آئے تھے, یا کہ وزیر خزانہ کریں گے جن کا ایک پرائرٹی ہے کہ وہ IMF کی شرائط پر پورے اتریں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ایکسپریس ٹریبیون سے منسلک معاشی امور کے سینئر صحافی شہباز رانا صاحب کو. بہت بہت شکریہ شہباز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے شہباز رانا صاحب. ایک روز پہلے یہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ اکنامک کمیٹی جو ہے, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ وزیر اعظم خود اپنے پاس رکھیں گے. اگلے دن ان کی چیئرمین شپ واپس جو ہے وزیر خزانہ حسن محمد اورنگزیب کو دے دی جاتی ہے, وزیر خزانہ کو. میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو سارا ایک ایپیسوڈ ہوئی ہے اس کے پیچھے جو ودن دی PMLN ایک جھگڑا تھا کہ وزیر خزانہ کون ہوگا, جس میں میجورٹی کا خیال یہ تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہیں ہونا چاہیے اور کسی دوسری شخصیت کو وزیر خزانہ ہونا چاہیے, جو کہ ڈیسائیڈڈ تھا آلموسٹ محمد اورنگزیب صاحب کا. اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہ جو اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہیں بنایا گیا تھا, اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک ان کو کابینہ کی کمیٹی دی گئی نجکاری کی, اور دوسری کمیٹی جو غالباً ان کو دیے جانے کا ایک فیصلہ کسی سٹیج پہ ہوا تھا یا ان کی خواہش تھی لینے کی, تو ان کو چونکہ نہیں دی جا سکتی تو اس لیے وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھی. لیکن اگر وہ کمیٹی پرائم منسٹر کے پاس رہتی یا کسی دوسری شخصیت کے پاس چلی جاتی ادر دین فائنانس منسٹر, تو پھر محمد اورنگزیب صاحب کا وزیر خزانہ ہونے کا کوئی مطلب نہیں تھا. اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ تمام اہم جو آپ کے معاشی امور کے فیصلے ہیں وہ اکنامک کوآرڈینیشن. تو پھر میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ وہ ایک دن کے اندر جو ہے کیا ہوا, ان کو کہا گیا کہ جی ایسے ہو نہیں سکتا تو پھر آپ واپس کریں چیئرمین شپ جو ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی محمد اورنگزیب صاحب کو. میرا خیال ہے کہ وہ جب یہ خبر ایکسپریس ٹریبیون میں چھپی اور اس کے بعد ایک پبلک ریئیکشن اگر آپ نے نوٹ کیا بہت ہی تھا اس کے اوپر کہ یہ کیسی حکومت ہے, جس قسم کے پاکستان کی اکانومی کے حالات جا رہے ہیں. ایک نئے وزیر خزانہ کو لایا جاتا ہے اور لاتے ہی ان کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں. ایک تو سب سے زیادہ کرٹیسزم یہ کہ اس کا جو آپٹکس تھے وہ بہت خراب تھے, تو اتنے آپٹکس کے ساتھ آپ ایک نیا وزیر خزانہ کیسے چل سکتا ہے. اور مجھے ایک اور بھی لگ رہا ہے کہ شاید اس پہ محمد اورنگزیب صاحب نے بھی ریئیکٹ کیا ہو کہ اگر یہی کچھ ہی کرنا ہے میرے ساتھ تو پھر میرے یہاں پہ وزیر خزانہ ہونے کا کیا مطلب ہے. تو وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. ایک بات تو کلیئر ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کافی حد تک سپورٹیو ہیں
محمد اورنگزیب صاحب کو، بلکہ انسٹرومنٹل ہے ان کو ایز اے وزیر خزانہ لانے میں، تو وہ خود تو شاید ان کے پر نہ کاٹنے چاہتے ہوں۔ ایک اور اہم سوال آپ سے کہ یہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی شرائط ہیں، کیا جو گیس کی پرائسز ہیں یہ ان کے تحت بڑھائی چلی جا رہی ہیں، یا کہ جو پچھلی اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے یہ ان کی شرائط پورے کرنے کے لیے گیس کی پرائسز جو ہیں بتایا جا رہا ہے کہ 155% بڑھائی جائیں گی؟ اچھا، اس میں یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، وہ میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ جو گیس کی قیمتوں میں آخری اضافہ آیا ہے وہ تو آیا ہے 1 فروری سے، جس کا نوٹیفیکیشن 15 فروری کو ہوا تھا ود افیکٹ فرام 1 فروری۔ آخری اضافہ گیس کی قیمتوں میں وہی آیا ہے، اور وہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو تھا، جو ابھی چل رہا ہے، اس کے تحت وہ کیا گیا تھا، یہ ایک ریمیننگ ان کی کنڈیشن تھی۔ اب جو اگلی پٹیشنز آئی ہیں ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی سی ایل کے لیے، وہ اگلے مالی سال کے لیے 2024-25 کے لیے ہیں، لیکن اور یہ ڈیفینیٹلی یہ ہم کمٹمنٹ دے چکے ہیں آئی ایم ایف کو کہ جولائی سے گیس کی قیمتوں میں بھی اور بجلی کی قیمتوں میں بھی رد و بدل دوبارہ ہوگا۔ تو یہ جو اب انہوں نے پٹیشنز کی ہیں، ایک تو آپ کی نیچرل ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا، وہ تو سمجھ آتی ہے، کوئی 10-20-25% جو بھی واٹ ایور انکریز ہونا ہے، یہ تو جتنے 100% کئی گنا یہ مانگ رہے ہیں اضافہ، اس پہ تو مطلب خود جو انرجی منسٹری ہے وہ سر چک پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا امکان ہے کہ جولائی کے مہینے کے اندر بجلی کس حد تک بڑھے گی اور گیس کس حد تک بڑھے گی؟ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ یہ نیپرا میں اور اوگرا میں ہیئرنگز ہونے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بجلی کی حد تک میرا خیال ہے کہ 5 سے 7 روپے فی یونٹ جولائی میں اضافہ ہوگا، اور اس سے پہلے بھی ایک اضافہ بجلی کی حد تک آ سکتا ہے۔ گیس کا بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ تو جتنا یہ انکریز مانگ رہے ہیں 400%، 350%، یہ تو بالکل اب نارمل انکریز ہے۔ اس کے اوپر حتمی بات اس لیے نہیں ہو سکتی کتنا انکریز آئے گا، کیونکہ اس میں اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پٹیشن ہے یا تو یہ ریوائز ہوں گی، یا اوگرا جو ہے اس کو وہ شوٹ ڈاؤن کرے گا یا اس کو ٹرم ڈاؤن کرے گا تھوڑا سا۔ سو ویل ہیو ٹو سی کہ اوگرا کیا کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب، آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا، اور ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آگے جا کے کم از کم جس طرح ہی اکانومی مستحکم ہوتی ہے اور آئی ایم ایف کی شرائط پورے ہوتے ہیں، کہ کم از کم مہنگائی میں، بلوں میں کمی آئے۔ منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔